अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है लवर बॉय। इसके मुसन्निफ़ भी हैं मसूद खद्दर पोश। इस कहानी के भी 2 हिस्से बनेंगे क्योंकि ज़रा तवील है। कोशिश करती हूँ कि एक ही नशिस्त में कहानी मुकम्मल हो, लेकिन जो बड़ी कहानियाँ हैं वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग करनी। मार्च सन 1967 में मैंने अपने कुछ साथियों के साथ सुंदरबन के घने जंगल में एक शेर का शिकार किया था। उस यादगार और इंतहाई दिलचस्प शिकारी मुहिम में मेरे साथ लाहौर के माहिर शिकारी तहवर अली ख़ान और कैप्टन अब्दुस्सलाम ख़ान भी शरीक थे। हमने मार्च सन 1985 में उस शिकार की 18वीं सालगिरह मनाई, जिसमें उस सनसनी खेज़ ड्रामे में शिरकत करने वाले तीनों दोस्तों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हमने उस ख़तरनाक मुहिम के एक एक वाक़े पर तफसीलन बहस की और इसके साथ ही सब ने अपनी अपनी कथा सुनाई जिसे रिकॉर्ड किया गया। इस तरह शिकार की एक भरपूर कहानी मुकम्मल हो गई। सन 1967 की बात है। मेरा एक काम के सिलसिले में मशरक़ी पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ। इस दौरे के आगाज़ में मेरे जहन में बिल्कुल ये बात नहीं थी कि वहाँ पहुँचकर मेरा किसी आदमखोर शेर से वास्ता पड़ेगा। मैं ढाका में चीफ़ सेक्रेटरी ईस्ट पाकिस्तान अली असगर के घर ठहरा था। अली असगर मुझसे कुछ सीनियर थे, लेकिन हमारी देरीना दोस्ती थी। दरअसल हम दोनों में कई बातें मुश्तरक थी। उनका ताल्लुक़ मशरक़ी पंजाब के शहर फ़िरोज़पुर से था। इस हवाले से वो मेरी तरह पहले पंजाबी ICS अफसरों में शुमार होते थे। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पुराने तालिबे इल्म थे और मैं भी ओल्ड ड्रावियन था। फिर हम दोनों यके बाद दीगरे ऑक्सफोर्ड से फ़ारिग़ तहसील हुए। इन मुश्तरका ख़ुसूसियात के सबब हमारे दरमियान दोस्ती का पुख्ता रिश्ता मौजूद था। इन तमाम बातों के अलावा अली असगर की बेगम और उनके पूरे ख़ानदान के साथ मेरे पुराने ताल्लुकात थे। मिस्टर अली असगर की बेगम का ताल्लुक़ बम्बई के एक मशहूर और मारूफ़ ख़ानदान से था। उनके वालिद सर अली मोहम्मद ख़ान दहलवी बम्बई की जानी पहचानी शख्सियत होने के साथ साथ एक माहिर शिकारी के तौर पर भी बड़ी शोहरत के मालिक थे। मिसेस ज़रीना अली असगर के 2 भाई और एक भांजा भी मुंबई के माहिर शिकारी तस्वर किए जाते थे। जब मैंने खानदेश डिस्ट्रिक्ट में वहशी भेल कबाइलियों के साथ मिलकर शेर, चीते और दूसरे खूंखार जंगली दरिंदों का शिकार शुरू किया तो बाज़ अहम मौक़े पर उन तजर्बेकार शिकारियों ने मुझे अपने मशवरों से नवाजा और हर मुश्किल घड़ी में मेरी मदद की। ख़ुद मिसेस ज़रीना अली असगर को ज़ाती तौर पर शिकार करने का बहुत शौक़ था। उन्होंने अपने वालिद के साथ सेंट्रल प्रोविंस यानी CP के घने जंगलात में कई हफ़्ते शिकारी मुहिमात में गुजारे थे। मुंबई में पोस्टिंग के दिनों में उस शिकारी ख़ानदान के साथ मेरे ताल्लुकात कायम हो गए थे। इसी देरीना शनासाई के सबब जब भी मैं मशरक़ी पाकिस्तान जाता तो अक्सर अली असगर साहब के घर ठहरता था। वो एक तवील अरसे से मशरक़ी पाकिस्तान में सरकारी खिदमात अंजाम दे रहे थे। उन्होंने यहाँ ICS के पहले ओहदे असिस्टेंट मजिस्ट्रेट की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज़ किया। अब वो सबसे बड़े ओहदे चीफ़ सेक्रेटरी ईस्ट पाकिस्तान की हैसियत से अपने सरकारी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उन्हें मशरक़ी पाकिस्तान में रहते हुए 21-22 साल हो गए थे। उन्होंने अपनी सर्विस का ज़्यादा अरसा इसी धरती पर गुजारा था। अंग्रेज़ों ने अपनी नादिर शाही हुकूमत के आखिरी बरसों में बंगाल में इंतज़ामी तब्दीलियाँ की थीं। उन्होंने हिंदू अक्सरियत वाले इलाकों में हिंदू अफसरान को तैनात किया और जहाँ मुसलमान आबादी ज़्यादा थी वहाँ मुसलमान अफसरों की ड्यूटी लगाई। चूँकि बंगाली मुसलमान ज़्यादातर सरकारी महकमों में नौकरियाँ नहीं करते थे और ICS बंगाली मुसलमान अफसर बहुत कम थे, इसलिए मुस्लिम अक्सरियत के वो इलाके जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बने वहाँ पंजाब, UP और CP से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान ब्यूरोक्रेट्स को तैनात किया गया। उस ज़माने में एक कानून ये भी था कि जो अफसर हिंदुस्तान के किसी सूबे में नौकरी ज्वाइन करता उसे हमेशा के लिए वहाँ पक्का कर दिया जाता। इसलिए हमारे कई अफसर जो पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ सरकारी खिदमात अंजाम दे रहे थे वो हिंदुस्तान की तकसीम के बाद भी उन्हीं ओहदों पर फाइज रहे।
مشرقی پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ملک دشمن قوتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ملک توڑنے کے اس مشن میں مشرقی پاکستان کی ہندو اقلیت نے بڑا اہم رول ادا کیا، خاص طور پر وہ اسکول کالج جہاں ہندو اساتذہ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ انہوں نے ملک دشمن پروپیگنڈے کے ساتھ بنگالی طلبہ کے ذہنوں پر بہت برا اثر ڈالا۔ ہر جانب تعصب کا زہر پھیل گیا۔ وہاں موجود پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ محب وطن تصور کیے جاتے تھے، اس لیے جھوٹی اور بے بنیاد افواہیں پھیلا کر انہیں بدنام کیا گیا اور اس طرح عوام میں ملک توڑنے کا جذبہ ابھارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شرپسند عناصر نے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے بنگالی قوم کے ذہن میں یہ بات انڈیلی کہ پنجابی انہیں غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ پنجابیوں اور بنگالیوں کے درمیان پیدا ہونے والی خلیج اس وقت مزید وسعت اختیار کر گئی جب سن 1962 میں بنگالیوں نے اپنی مادری زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کی تحریک کا آغاز کیا، اور بعض لوگوں نے بعض وجوہات کے سبب اس کی شدید مخالفت کی۔ اس کے نتیجے میں قتل و غارت ہوا اور آخرکار سرکار کو اپنی احمقانہ ہٹ درمی چھوڑ کر عوام کی مانگ پوری کرنی پڑی۔ مشرقی پاکستان میں بنگالی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا گیا۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ڈھاکہ میں علی اصغر کے ہاں رہتے ہوئے میں ایک دن اپنے سرکاری کام کے سلسلے میں باہر نکلا تو میری ملاقات تہور علی خان سے ہو گئی۔ وہ سیر و تفریح کی غرض سے وہاں آئے تھے اور ان کا قیام شاہ باغ ہوٹل میں تھا۔ وہ ہوٹل علی اصغر کے سرکاری بنگلے کے قریب تھا۔ تہور بڑے پرجوش انداز سے ملے۔ ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے پاس کوئی بڑی اور اہم خبر ہے۔ میرے دریافت کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے، نیل کنول کھال سے میرے ایک دوست کیپٹن عبدالسلام کا پیغام آیا ہے کہ وہاں ایک آدم خور شیر نے پورے علاقے کو دہشت زدہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً مجھے بلوایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے دونوں بازوؤں کو اپنی مٹھیوں سے دباتے ہوئے پرجوش انداز میں بولے، اب آپ بھی تیاری کریں، ہم مل کر اس شیر کا شکار کریں گے۔ میں مشرقی پاکستان میں ایک بہت ضروری کام سے آیا تھا، لیکن آدم خور شیر کے شکار کا موقع مل رہا تھا، اس لیے یہ خبر سن کر میرا دل بھی مچل اٹھا۔ آپ ہوٹل میں میرا انتظار کریں، میں ابھی اپنا بیگ اٹھا کر وہاں پہنچتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں علی اصغر کے بنگلے کی طرف چل پڑا۔ میں نے جوش میں آ کر تہور کے سامنے آمادگی تو ظاہر کر دی تھی، لیکن راستے میں جب اپنے سرکاری کام کا خیال آیا تو میں کچھ مسمحل ہو گیا۔ جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور میں سوچنے لگا، اگر اس قسم کے ایڈونچر میں پڑ گیا تو میرا تمام شیڈیول درم برم ہو جائے گا۔ میں اسی سوچ میں ڈوبا بنگلے میں داخل ہوا۔ باہر لان ہی میں میری مڈبھیڑ بیگم سرینا سے ہو گئی۔ علی اصغر اپنے دفتر گئے ہوئے تھے اور گھر پر صرف سرینا موجود تھیں۔ انہوں نے مجھے پریشان دیکھ کر اپنی بمبئی والی انگریزی ملی اردو میں پوچھا، مسعود کیا بات ہے؟ واٹ از دا پرابلم وتھ یو؟ جب میں نے انہیں آدم خور شیر کے شکار کے ٹیلی گرام کے بارے میں بتایا تو وہ جوش میں آ گئی اور بولیں، یو ول نیور گیٹ دس اپرچونٹی اگین، لیکن میں جس کام کے لیے یہاں آیا ہوں وہ رہ جائے گا۔ انہوں نے میری بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور اسی جوشیلے انداز میں بولی، اوہ مین ڈونٹ مس دس گولڈن چانس۔ ان کی پرجوش اور حوصلہ افزا باتیں سن کر میں بھی ذہنی طور پر شکار کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اب تیاری کرنی چاہیے۔ وہ نہ جانے کیا سمجھی اور قدرے تیز لہجے میں بولی، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ ہری اپ پلیز، جلدی کرو، ایئرپورٹ پہنچو۔ میں ان کی باتیں سنتا ہوا اندر چلا گیا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس پڑی اور بولی، تم کھدر کے سفید کپڑا میں شکار کرے گا؟ اسے دیکھ کر ٹائیگر دور سے بھاگ جاتا ہے، کوئی خاکی شکاری سوٹ لے لو۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، جن لوگوں نے مجھے شکار کے لیے بلایا ہے وہ اس کا بھی بندوبست کر دیں گے۔ جہاں جہاں اپنا سامان نظر آیا تھا اسے عجلت میں بیگ میں ٹھونسا اور پیک کر کے ہوٹل روانہ ہو گیا جہاں تہور علی خان میرے منتظر تھے۔ میں آج سوچتا ہوں کہ اگر اس دن زرینہ میری حوصلہ افزائی نہ کرتی تو شاید میں اپنی سرکاری ڈیوٹی کی مجبوری کے سبب شیر کے شکار سے محروم رہ جاتا۔ دراصل خود زرینہ کو بھی شکار کرنے کا شوق ورثے میں ملا تھا۔ وہ آدم خور شیر کو شکار کرنے کے اس سنہری موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی پرجوش باتوں نے میرا اس قدر حوصلہ بڑھایا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سندر بن کے گھنے جنگلوں میں ایک آدم خور شیر کا شکار کرنے کے لیے چل دیا۔
ڈھاکہ ایئرپورٹ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں اور تحور علی جلد ہی وہاں پہنچ گئے اور خوش قسمتی سے جیسور جانے والے پہلے جہاز میں سوار ہو گئے۔ جیسور سے ایک سرکاری جیپ کے ذریعے ہم کھلنا پہنچے۔ وہاں سے دریا میں 3 گھنٹے لانچ پر سفر کر کے ہم منگلا پہنچ گئے، جہاں عبدالسلام خان ایک لانچ میں ہمارے منتظر تھے۔ ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت بالکل نہیں تھا، اس لیے ہم نے آرام کیے بغیر مزید 3 گھنٹے لانچ میں سفر کیا اور سندر بن کے ٹائیڈ جا پہنچے، جہاں شیر کی موجودگی کی خبر ملی تھی۔ لیکن ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے پہنچنے سے پہلے شیر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ہمیں اپنا وہ تیز رفتار سفر بڑے فلمی انداز کا محسوس ہوا۔ ہم ایک دم ڈھاکہ جیسے پر رونق شہر سے ایک شکاری مہم سر کرنے کے لیے سندر بن کے دور دراز علاقے میں جا پہنچے تھے۔ ہم نے سندر بن کے ٹائیڈ میں شیر کا انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا، باہمی مشاورت سے ہرن پوائنٹ سے آگے دریا میں سفر شروع کر دیا۔ ہمارے درمیان طے پایا کہ شیر سے بعد میں نمٹیں گے۔ صبح سویرے ہم نیل کمل کھال پہنچے اور بانسوں کی جیٹی سے گزر کر پائلٹ ریسٹ ہاؤس کی جانب چل دیے۔ وہاں ہم نے پرتکلف ناشتہ کیا اور پھر سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آرام کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہم ریسٹ ہاؤس کے ٹیرس میں کرسیاں ڈالے دریائے پسر کے لمبے چوڑے پارٹ میں بہتے پانی اور ارد گرد پھیلے ہوئے دلدلی میدان کا نظارہ کر رہے تھے۔ ہمارے سامنے دور دور تک خلیج بنگال کا نیلگوں پانی پھیلا ہوا تھا۔ کافی فاصلے پر دریا میں موجود لائٹ ہاؤس نظر آ رہا تھا اور سرور سینٹ کی مدھم روشنی دن کے دھندلکے میں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں سے گزرنے والے بحری جہاز آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ ہمارے عقب میں سندر بن کا گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ ایک جانب سے دریائے پسر سے نکلنے والا نیل کمل کھال نامی نالہ اس خوبصورت جنگل میں گم ہو رہا تھا۔ بحری جہازوں کو اطلاعات پہنچانے والی جیٹی کے مواصلاتی ریڈیو کی ریڈیائی آوازیں اور جنگل میں سے مرغابی کی آتی ہوئی تیز پکار ہمیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہم تینوں دوست آرام کرسیوں پر بیٹھے گپ شپ کے انداز میں پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ اس وقت ہم آئندہ 24 گھنٹوں میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے اس علاقے کی خوبصورتی نے مسحور کر دیا تھا۔ نقشے میں یہ مقام وہاں موجود ہے جہاں دریائے پسر خلیج بنگال میں گرتا ہے۔ وہاں سے 1 میل پیچھے جنگل کے اندر دریا کے دائیں جانب سے ایک نہر 90 درجے کا زاویہ بنا کر نکلتی ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت مقام ہے۔ وہ نہر یا دریائی نالہ کوئی 100 فٹ چوڑا ہوگا اور بڑے دلکش انداز سے کیوڑا، سندری، امرود کے بے شمار درختوں سے بھرے اس گھنے جنگل کے درمیان اٹکیلیاں کرتا ہوا گزرتا ہے۔ آگے پہنچ کر اس نالے کے 2 حصے ہو جاتے ہیں جو دریائے پسر کے متوازی گزرنے والے ایک دوسرے دریا میں جا گرتے ہیں۔ دریائے کھلنا بنگالی دیہاتیوں کی مشہور گزرگاہ ہے۔ وہ جنگل سے کم از کم 90 میل دور سے ایک دریا میں بہاؤ کے مخالف سمت میں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور انتہائی سخت جان توڑ مشقت کے بعد نیل کمل کھال پہنچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ نالے میں سفر کرتے ہوئے جنگل سے لکڑیاں، گھاس اور جنگلی مکھیوں کا شہد جمع کرتے ہیں۔ اس نالے میں سال بھر نیل کمل کے پھول کثرت سے موجود رہتے ہیں، اس لیے ان دیہاتی بنگالیوں نے ہی اس نالے کو نیل کمل کھال یعنی نیلے کمل کے پھولوں والی ندی جیسا نام دیا ہے۔ یہ لوگ جنگل میں سے لکڑیاں اور دیگر کارآمد چیزیں اکٹھی کر کے اپنی کشتیوں پر لادتے ہیں اور شام ہونے سے پہلے دریا میں لے آتے ہیں۔ واپسی پر وہ سامان سے لدی پھندی کشتیاں دریائی مد و جزر کے سہارے چلاتے اپنی سریلی آوازوں میں لوک گیت گاتے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اگر دریا میں مد و جزر ختم ہو جائے تو یہ لوگ وہیں پر لنگر انداز ہو جاتے ہیں، پھر وہ وہیں ڈیرے جمائے رہتے ہیں جب تک کہ دوبارہ دریا میں لہریں اٹھنا شروع نہیں ہو جاتی۔ یہ دریا ان دیہاتی لوگوں کے لیے بے حد اہم اور زندگی کا سہارا ہے۔ یہ انتہائی سادہ اور بے حد ایماندار لوگ ہیں۔ ان کا لباس دھوتی اور بنیان ہے۔ ان کی خوراک چاول، دال، نمک اور دریائی مچھلی ہے۔
ان کی سب سے بڑی اور اکلوتی عیاشی ایک چھوٹا سا حقہ ہے۔ جب سانجھ سمے جنگل کے اوپر سفر کرتا ہوا سورج مغربی افق پر پہنچ کر اس کائنات پر الوداعی نظر ڈالتا ہے تو اس کے چہرے کی سرخی دریا میں دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ اس سنہری پانی پر ان دیہاتی لوگوں کی کشتیاں قافلوں کی صورت میں رواں ہوتی ہیں۔ اس حسین منظر کو دریائی لوک گیت گانے والوں کی سریلی آوازیں سحر انگیز بنا دیتی ہیں۔ سندر بن جنگل گنگا اور جمنا کے مشترکہ ڈیلٹا میں پھیلا ہوا ہے۔ دریائے برہم پتر کو بنگال میں جمنا کہا جاتا ہے۔ سندر بن برصغیر کا بالکل منفرد جنگل ہے۔ اس کے درختوں تلے موجود بے انت جھاڑیوں نے اسے انتہائی گھنا جنگل بنا دیا ہے۔ دریاؤں میں اکثر اٹھنے والے سیلاب کی وجہ سے کئی مقامات پر شکستہ ڈیلٹا میں یہ جنگل پھیلا ہوا ہے۔ یہ ڈیلٹا چڑھتے اترتے دریاؤں کے درمیان قدرتی طور پر پھیلے بے شمار ندی نالوں کے عجیب و غریب جال میں چھوٹے چھوٹے ان گنت جزیروں میں تقسیم نظر آتا ہے۔ سمندر کے قریبی جنگل میں کیوڑے کے کئی درخت ہیں جو پنجاب کے مشہور زمانہ ٹاہلی سے بھی بلند ہوتے ہیں۔ سمندر کے قریبی درختوں کے نیچے جھاڑیاں کم تعداد میں ہیں، اس لیے اس چھدرے جنگل سے دور اندر تک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ساحل پر 50 سے 250 فٹ تک چوڑی پٹی میں خوبصورت ریت بچھی ہوئی ہے۔ اس کے سبب یہاں کا ساحل بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ سمندر کے قریب پسر دریا کا پاٹ 5 میل سے بھی زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ دریا اس مقام پر خلیج بنگال کے سامنے کا شمالی ساحل بناتا ہوا گزرتا ہے۔ یہ جگہ ہرن پوائنٹ کہلاتی ہے۔ یہاں اور جنگل میں ہر وقت کثیر تعداد میں ہرن موجود ہوتے ہیں۔ جہاں دریائے پسر میں یہ نیل کنول کھال نامی نہر نکلتی ہے، اس مقام پر ہرن پوائنٹ ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا تھا۔ یہ ریڈیو اسٹیشن آنے والے بحری جہازوں کو ہدایات نشر کرتا تھا۔ قریب سے گزرنے والے نیل کنول کھال نامی دریائے نالے کی وجہ سے اس دریائے پسر کے جزیرے کو بھی نیل کنول کھال ہی کا نام دیا گیا تھا۔ ہرن پوائنٹ ریڈیو اسٹیشن کے قریب ہی بندرگاہ میں کام کرنے والوں کے لیے ریسٹ ہاؤس بنائے گئے تھے اور ہم اس وقت انہی میں سے ایک پائلٹ ریسٹ ہاؤس میں آرام کر رہے تھے۔ وہ کالونی 200 کنال میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس بستی کے باسیوں کو شیر، چیتے اور دیگر خونخوار درندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام رہائشی علاقے کے گرد 8 فٹ بلند آہنی خاردار تاروں کی باڑ لگائی گئی تھی۔ اس جزیرے میں دریا کے ساتھ ساتھ ایک طویل و عریض اور گہرا دلدلی میدان پھیلا ہوا تھا۔ جزیرے سے دریا تک پہنچنے کے لیے بانسوں کو جوڑ کر ایک جیٹی بنائی گئی تھی جو اکثر ٹوٹ جاتی تھی۔ پھر دریا میں کھڑی لانچ تک جانے کے لیے ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا تھا کہ اس دلدل اور کیچڑ میں اتر جائیں اور اپنی پوری قوت صرف کر کے صاف پانی تک جا پہنچے۔ یہ عمل سندر بن آنے والے شکاریوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا تھا کہ انہیں چلتے پھرتے کئی مقامات پر دلدلی علاقوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس لیے کئی آرام پسند اور شوقیہ شکاری جنگلی ندی نالوں ہی میں اپنی لانچوں پر سوار ہو کر شکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور لانچ پر بیٹھے بیٹھے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی جانور نشانے پر آئے اور اسے گولی مار کر کہہ سکیں کہ وہ شکار کر کے آئے ہیں اور بڑی بہادری کا کام سر انجام دیا ہے۔ لیکن ماہر شکاری کو اس طرح کے شکار میں مزہ نہیں آتا۔ اس مرتبہ جب ہم سندر بن پہنچے تو سال کے ان دنوں میں جنگل میں دیہاتیوں کا شہد اکٹھا کرنے کا سیزن اپنے عروج پر تھا۔ ان ایام میں آدم خور درندے جنگلی دولت لوٹنے والے ان دیہاتیوں سے اپنا خراج وصول کرتے تھے۔ وہ درندے ہر وقت دیہاتیوں کی جانوں کے لیے سخت خطرے کا باعث بنے رہتے تھے، لیکن وہاں کے انتہائی غریب اور بہادر باشندے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر شیر چیتوں کے حقیقی خطرے کو نظر انداز کر کے ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی بڑی تعداد میں جنگل میں آ جا رہے تھے۔ ان دیہاتیوں کا سب سے بڑا جانی دشمن اس جنگل میں وافر تعداد میں پایا جانے والا درندہ شیر تھا، جو اکثر آدم خور بھی بن جاتا تھا۔ سرکاری سروے کے مطابق سن 1967 میں سندر بن میں تقریباً 400 جنگلی شیر آزادانہ گھوم پھر رہے تھے۔
سندر بن کے شیر شمالی بنگال کے رائل بنگال ٹائیگر سے بالکل مختلف قسم کے درندے ہوتے ہیں۔ شمالی بنگال کے جنگلوں میں پایا جانے والا شیر انتہائی شریف اور مسکین مخلوق ہے، اس لیے جب وہ سردیوں میں ہمالیہ سے اتر کر نشیب کے جنگلوں میں آتا ہے تو کبھی پالتو جانور یا مقامی باشندے پر حملہ نہیں کرتا، لیکن سندر بن کا شیر مختلف نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے ایک انتہائی کٹھن اور سخت ماحول میں گزارا کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ کٹھور اور بے رحم ہو جاتا ہے۔ جب سندر بن کے قریبی دریاؤں میں زبردست لہریں اٹھتی ہیں تو پورے جنگل میں تباہ کن سیلاب آ جاتا ہے، جس کے سبب یہاں کے شیروں کے لیے جنگلی ہرنوں کا شکار مزید مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہرن گھٹنے گھٹنے پانی میں بھی اپنی بے پناہ پھرتی سے کام لے کر شیر سے دور محفوظ فاصلے پر چلے جاتے ہیں، جبکہ شیر دلدل، کیچڑ اور پانی میں زیادہ جدوجہد کرنے سے گھبراتا ہے۔ اس کے علاوہ ہرن اور ہرنیاں اکثر اس بے شمار جزیروں والے جنگل میں کہیں شیر کا خطرہ محسوس کریں تو تیر کر بڑی آسانی کے ساتھ نالا عبور کر کے دوسرے جزیرے میں جا پہنچتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ سندر بن کے شیروں کو بھی یہاں کے عوام کی طرح سخت فاقوں اور بڑی مشقت کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے، اس لیے ان شیروں کو پالتو جانوروں اور مقامی باشندوں پر حملہ کرتے ہوئے بالکل جھجک محسوس نہیں ہوتی، بس موقع ملنا شرط ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے کھلنا ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر نے ہمیں بتایا تھا کہ سندر بن کے تقریباً تمام شیر ہی آدم خور ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے ایک عجیب رسم اپنائی ہوئی تھی، جب ان کا کوئی آدمی شیر کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اس غم کے نشان کے طور پر ایک اونچے سے کھمبے پر کپڑے کا جھنڈا لگا دیتے تھے۔ ہمیں ایسے کئی جھنڈے گڑے ہوئے نظر آئے تھے۔ میرے ساتھ اس شکاری مہم میں 2 بہادر اور انتہائی ماہر شکاری موجود تھے۔ تہوار علی خان کا تعلق لاہور کے ایک کاروباری خاندان سے تھا۔ وہ کئی شیروں، چیتوں اور دوسرے جنگلی درندوں کا شکار کر چکے تھے۔ وہ شکار کے موضوع پر ایک مشہور انگریزی کتاب دی مین ایٹرز آف سندر بن کے مصنف بھی ہیں۔ دوسرے دوست کیپٹن عبدالسلام خان تھے، جو اس وقت دریائے پسر میں پائلٹ کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وہاں پائلٹ کا کام چالنا کی بندرگاہ میں آنے والے بحری جہازوں کو 60 میل دور سے رہنمائی کر کے بحفاظت بندرگاہ پہنچانے میں مدد فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ بندرگاہ منگلا شہر کے ساتھ ہی اس مقام پر واقع ہے جہاں زرعی علاقہ ختم ہوتا ہے اور سندر بن کا جنگل شروع ہوتا ہے۔ عبدالسلام کا تعلق بھی لاہور ہی سے تھا اور وہاں وہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے۔ چالنا پورٹ کے دوسرے بہادر ملازموں نے بھی اس شکار میں ہمارا بڑا ساتھ دیا تھا۔ وہ لوگ اکثر ہتھیاروں کے بغیر بڑے بے خوف انداز سے ہمارے ساتھ جنگل میں دور تک چلے جاتے تھے۔ پہلے تو مجھے شک تھا کہ ہم جس شیر کو ہلاک کرنے کے لیے وہاں پہنچے کیا وہ واقعی آدم خور ہے، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ کھلنا کے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر نے اسے آدم خور درندے کے طور پر رجسٹر کیا ہوا ہے، اس لیے اگر وہ بے گناہ بھی ہوتا تو اس نے لوگوں کو سخت تنگ کر کے اپنی شہرت اس قدر خراب کر لی تھی کہ اسے مارنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ دراصل اس شیر کے ہاتھوں کیپٹن عبدالسلام خان اور پورٹ سروس کے دیگر ملازمین بہت تنگ آئے ہوئے تھے۔ وہ ہر صورت اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے۔ جب اسے آدم خور قرار دے دیا گیا تو پھر اسے ہلاک کرنا آسان ہو گیا تھا۔ کھلنا پورٹ سروس کے تمام ملازم اس شرارتی شیر کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ انہوں نے اسے لور بوائے کا نام دیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اکثر دیکھی جانے والی اس کی ہم شکل شیرنی کو وہ پرنسس کہتے تھے۔ شیروں کی اس جوڑی کے ان رومانی ناموں کے حوالے سے کیپٹن عبدالسلام خان نے ہمیں بڑا دلچسپ واقعہ سنایا تھا۔ ہم کھلنا پورٹ سروس کے 4 پائلٹ معمول کے مطابق لانچ کے سیلون میں رات کے 9 بجے سونے سے پہلے رمی کھیل رہے تھے۔ ہم چاروں پائلٹوں کا تعلق مختلف رنگ، نسل، مذہب اور مزاج سے تھا۔ کیپٹن لیب جرمنی کے ایک سینئر اور تجربے کار سمندری کپتان تھے۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں جنگی قیدی بھی رہ چکے تھے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد انہوں نے بندرگاہ کی نوکری کر لی تھی۔ دوسرے دونوں پائلٹ برطانوی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ پچھلے سال انہی دنوں کی بات ہے۔ یہ موسم جنگلی جانوروں کے لیے اپنے جن سے مخالف ساتھی تلاش کرنے کا سیزن ہوتا ہے۔
ہم چاروں پائلٹ اپنی لانچ کو نیل کنول کھال ندی میں لنگر انداز کیے بڑے مزے سے تاش کھیل رہے تھے۔ یکا یک دو شیروں کے دھاڑنے کی زبردست آواز سنائی دی۔ ہم گھبرا کے اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر کی سمت جھانکا۔ ہم وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ رومان پسند درندے تھوڑے فاصلے پر کھڑے باری باری انتہائی بھاری اور زبردست گونجتی ہوئی ہرراہٹ کے ساتھ بڑکیں مار مار کر ایک دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ جوں جوں ان عاشق اور معشوق کی دھاڑنے کی آوازیں قریب آ رہی تھیں، ہماری جان نکلی جا رہی تھی۔ لانچ سے دو چار گز کے فاصلے پر ہی ساحل تھا، اس لیے ہمیں اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ دروازہ بند کر دو، اچانک کیپٹن لیب چیخ کر بولے، یہ درندے بہت قریب آ گئے۔ اس خوفناک رات کے بعد ہم نے اس رومانی جوڑے کو لور بوائے اور پرنسس کا نام دے دیا تھا۔ کیپٹن عبدالسلام خان نے مزید بتایا، اس رومانی جوڑے نے بستی کے قریب میری گائے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، مگر ہر بار خاردار باڑ ان کی راہ میں حائل ہو جاتی تھی۔ کئی بار پورٹ سٹاف کے ملازم 12 بور کی گن سے فائرنگ کر کے انہیں بھاگنے پر مجبور کرتے رہے، لیکن وہ بھی انتہائی مستقل مزاج تھے۔ 24 گھنٹے جنگل کے اندر چلتی پھرتی گائے بھینسوں کو بھوکی نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ جنگلے کے اندر چلتی پھرتی گائے بھینسوں کو بھوکی نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ آخرکار ایک دن بدقسمتی سے باڑ کا دروازہ کھلا رہ گیا اور ایک گائے وہاں سے گزر کر بانکی چال چلتی جنگل میں داخل ہو گئی۔ لور بوائے وہیں جھاڑیوں کے عقب میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے گائے کی پشت پر سوار ہو گیا اور اس کی گردن میں دانت گاڑ کر ایک ہی جھٹکے سے گائے کی گردن توڑ دی۔ مجھے گائے کا صدمہ ضرور ہوا، لیکن میں نے طے کر لیا کہ اس لور بوائے کا خاتمہ ضروری ہو گیا۔ پھر میں نے اسی جگہ کے قریب ایک اونچے درخت پر مچان بندھوایا۔ جب میں شام کے دھندلکے میں مچان پر چڑھ کر شیر کا شکار کرنے کی غرض سے پہنچا تو معلوم ہوا کہ شیر تو ہم سے پہلے ہی وہاں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بندوق سیدھی کر کے اسے نشانے پر لیتا، وہ بجلی کی سی پھرتی سے لپک کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ مارچ سن 1967 تک لور بوائے کی خطرناک شرارتوں کی انتہا ہو چکی تھی۔ آخری مرتبہ کیپٹن عبدالسلام مال بردار جہاز سلائیڈ بینک کو دریا کے اندر لے جا رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے اپنی دوربین کے ذریعے سندر کوٹا کے ٹائٹ کی جانب دیکھا اور حیران رہ گئے۔ وہاں موجود عملے نے انہیں پانی کی پوزیشن بتانے کی بجائے بورڈ پر جعلی حروف میں لکھا تھا، ہیلپ لائن۔ عملے کے لوگوں کے لیے پسر دریا کے اس دلدلی حصے پر ایک عارضی اور کمزور سا کیمپ بنایا گیا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ ادھر سے گزرنے والے بحری جہازوں کو ایک بڑے سے بلیک بورڈ پر واضح الفاظ میں لکھ کر پیغام دیں کہ اس وقت دریائی مد و جزر کی صورتحال کیا ہے۔ انہیں ٹائیڈ واچر کہا جاتا تھا اور یہ بیچارے پچھلے 15 دن سے شیر کے خوف کا شکار تھے اور اس غیر محفوظ سی جھونپڑی نما کیمپ میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ جب یہ صورتحال کیپٹن عبدالسلام خان کے علم میں آئی تو انہوں نے آگے اطلاع پہنچائی۔ اس کے بعد جا کر کھلنا سے ایک ریلیف لانچ ان کی مدد کو پہنچی اور انہیں وہاں سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ وہ پچھلے 15 دن سے دریا میں تیرنے والے مگرمچھوں اور جنگل میں دندناتے بھوکے شیروں اور چیتوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی جان ہلکان کرتے رہے تھے۔ زمین سے صرف 8 فٹ اونچی اس جھونپڑی میں ان کے پاس پرانے زمانے کی صرف ایک 12 بور 2 نالی بندوق اور LG کے کارتوسوں کی صرف ایک جوڑی موجود تھی۔ دوسری جانب انہیں مال غنیمت سمجھ کر حملہ کرنے والے شیروں اور چیتوں سے جنگل بھرا ہوا تھا۔ جس واقعے نے انہیں بہت زیادہ دہشت زدہ کر دیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک رات رسوئی کی جانب سے آنے والی ٹھک ٹھک اور شپ شپ کی تیز آوازیں سن کے وہ بیدار ہو گئے۔ یہ باورچی خانہ ان سے صرف 4 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ جب انہوں نے ادھر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب جوان شیر رسوئی میں داخل ہو کر ان کے پکائے ہوئے ہرن کے گوشت کو مزے لے کر کھا رہا تھا، جب سالن ختم ہو گیا تو اس نے مرچوں کی جلن کو مٹانے کے لیے ہنڈیا کو بھی چبانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ عجیب و غریب آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔
شیر کو مارنے کے لیے انہوں نے شاٹ گن لوڈ کی، لیکن پھر یہ سوچ کر فائر نہیں کیا کہ اس سے درندہ صرف زخمی ہو سکتا تھا، جو ان کے لیے مزید خطرناک ثابت ہوتا۔ وہ شیر اس قدر ڈھیٹ تھا کہ اس نے اپنے قریب ان کی موجودگی کی بھی پرواہ نہیں کی اور نہایت اطمینان سے مزے لے کر ان بیچاروں کی ہنڈیاں چباتا رہا۔ عبدالسلام خان نے تختہ سیاہ پر ان کا لکھا ہوا پیغام پڑھا تو اپنا جہاز ان لوگوں کے قریب لے جا کر روک دیا۔ انہوں نے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے خوفزدہ ٹائٹ واچرز سے رابطہ کیا۔ جواب میں انہوں نے سہمی ہوئی آواز میں بتایا کہ پچھلی رات ایک شیر ان کے ہٹ کے نیچے ٹہلتا رہا تھا، ممکن ہے وہ رات کو دوبارہ آئے۔ وہ عبدالسلام خان کی منتیں کرنے لگے کہ جلد سے جلد انہیں یہاں سے نکلوانے کا انتظام کریں۔ جب عبدالسلام خان نے ان سے شیر کا حلیہ معلوم کیا تو انہیں یقین آ گیا کہ یہ سب کچھ لور بوائے ہی کا کیا دھرا ہے۔ وہ چونکہ پہلے ہی اس سے بہت تنگ تھے، اس لیے انہوں نے فوراً جہاز کے ریڈیو کے ذریعے کھلنا ریڈیو اسٹیشن کو 2 وائرلیس پیغام دیے تھے جو دشمنوں کے جہازوں کی جانب سے درپیش خطرے کے بجائے کسی شیر سے ہونے والے خطرے کی وجہ سے کیے گئے تھے۔ ایک پیغام کھلنا پورٹ کے ڈائریکٹر کے لیے تھا کہ وہ بلا تاخیر ٹائیڈ واچرز کے لیے لانچ کا بندوبست کرے۔ دوسرا پیغام شاہباغ ہوٹل ڈھاکہ میں تہور علی خان کے لیے تھا کہ وہ فوراً پہنچے، ایک آدم خور شیر نے یہاں دہشت پھیلائی ہوئی ہے۔ یہی ٹیلی گرام انہوں نے مجھے پڑھ کر سنایا تھا اور پھر ہم دونوں سندر بن کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ہم انتہائی تیز رفتار ذرائع آمد و رفت کے ذریعے اسی دن روانہ ہو کر رات کو سندر کوٹا کے ٹائیڈ اسٹیشن پہنچ گئے تھے، لیکن فی الحال شیر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس رات ادھر نہیں آیا، اس لیے ہمیں مایوس ہو کر نیل کمل کھال کے ریسٹ ہاؤس میں جانا پڑ گیا تھا۔ ہم ریسٹ ہاؤس میں آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ اس دوران تہور علی خان نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنے نشانے آزما لینے چاہئیں، اس طرح کچھ پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ سب فوراً تیار ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے ریڈرز ڈائجسٹ کے پرانے شماروں کو استعمال کیا گیا۔ نشانہ لگانے کے لیے ڈائجسٹ کا ٹائٹل لفظ آر منتخب کیا گیا۔ اس وقت میرے پاس 306 وینچسٹر رائفل، تہور علی خان کے پاس 375 وینچسٹر رائفل اور عبدالسلام خان کے پاس برطانیہ کی بنی ہوئی 303 رائفل تھی۔ پورٹ سروس کا ایک ملازم ڈبل بیرل شاٹ گن سنبھالے ہمارے قریب کھڑا تھا۔ اس نشانہ بازی کے سبب خوبصورت انگریزی رسالوں کے پرخچے اڑتے رہے۔ شیر کو پھانسنے کے لیے ہم نے باہمی مشورے سے 4 پالتو جانوروں کا بندوبست کیا۔ یہاں کے انتہائی غریب مقامی لوگوں کے پاس پالتو جانور بہت کم تھے، اس لیے ہمیں شیر کے چارے کا انتظام کرنے کے لیے کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑی۔ اس مقصد کے لیے ہم جو 4 جانور حاصل کر سکے تھے ان میں سے ایک تو خود کیپٹن عبدالسلام خان کی اپنی گائے تھی جسے وہ پیار سے ڈیزی کہتے تھے۔ یہ وہ گائے تھی جو شیر کی دست برد سے محفوظ رہی تھی۔ دوسرا جانور بھی کیپٹن کا اپنا پالتو کتا پونگو تھا۔ تیسری ایک بکری تھی جسے ہم نے منگلہ کے SHO سے زبردستی حاصل کیا تھا۔ ایک اور جانور بھی کتا ہی تھا جسے ہم نے منگلہ کے مرکزی بازار میں آوارہ گھومتے ہوئے پکڑا تھا۔ ہم نے اس کا نام جیک رکھا۔ بعد میں ایک نوجوان ہرنی اور اس کا شیرخوار بچہ بھی ہمارے ہتھے چڑھ گیا۔ ہم انہیں بھی شیر کے چارے کے طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ شیر کو ترغیب دینے کے لیے ہم نے ان جانوروں کو ایک خاص ترتیب سے اس بستی کے قریب جنگل میں باندھ دیا۔ 2 کتے، 1 بکری ہم نے نیل کمل کھال کے شمالی سمت کے جنگل میں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر درختوں کے ساتھ باندھ دیے۔ عبدالسلام کی گائے ڈیزی کو نالے کی دوسری سمت لیاقت علی ماٹھ کے جنوب میں باندھا گیا۔ اس میدان کے ایک طرف ہمارا ریسٹ ہاؤس تھا۔ اس کا نام لیاقت علی ماٹھ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ہرنوں کی ڈاروں کی ڈاریں اس طرح اکٹھی ہوتی تھیں جیسے قائد ملت لیاقت علی خان کی تقریر کے دوران لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ جنگل کے درمیان خودرو گھاس سے بھرا یہ غیر معمولی میدان ہمارے ریسٹ ہاؤس کی مغربی سمت سے شروع ہو کر جنگل میں بہت آگے تک چلا گیا تھا۔ اس کی انفرادیت یہ تھی کہ یہ کوئی 1.5 میل لمبا تھا لیکن اس کی چوڑائی صرف 100 گز تھی۔ یہ میدان جنوبی کونے سے مغرب کی طرف ایک نیم دائرے کی شکل میں بڑھا ہوا تھا۔ اس کے درمیان میں جامن کا ایک بلند درخت تھا۔ سندر بن کا جامن پنجاب کے جامن سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اس کا پھل بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ڈیزی کو ہم نے جامن کے اسی پیڑ کے ساتھ باندھا تھا۔
یہ تمام کام ہم سب نے مل کر کیے تھے۔ شام تک ہم پوری طرح تھک چکے تھے اور واپس پائلٹ ریسٹ ہاؤس پہنچے۔ غسل کر کے ہم نے ہرن کے بھنے ہوئے گوشت، مزیدار جھینگے اور تازہ مچھلی سے شاہی ڈنر کیا، پھر کمرے میں بیٹھ کر آدھی رات تک دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہے۔ شکاری جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک دوسرے کو سنانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ رات ہم نے ایک دوسرے کو اپنے شکار کی کہانیاں مرچ مسالے لگا کر سناتے ہوئے گزاری۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔